अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सानिया APS का जो अज़ खुद नोटिस केस था उसमें उन्हें तलब किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। 3 साल में पहली मरतबा इमरान खान जो हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। इस मौके पे जो समाअत हुई उसका अहवाल सारा दिन टेलीविज़न चैनल्स पे बयान होता रहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये अदालत से कहा कि आप हुक्म करें और हम उस पर एक्शन लेंगे। ये एक डिटेल समाअत थी, इससे मुतालिक आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोहराने से ख़िताब किया। ज़ोहराने में उनकी अपनी जमात और इत्तेहादी जो हैं, हुकूमती इत्तेहादी, उसके लोग शरीक थे। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि कल का जो रोज़ है, यानी जुमेरात का 11 नवंबर का, ये तारीख़ी दिन है और जो मेंबरान हैं वो एक तरह से जिहाद के लिए आएंगे। जो इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानून साजी है, वो बिल यकीनी तौर पे हुकूमत पास करवाना चाहती थी, लेकिन सपहर में शाम को ये ख़बर आई कि ये मौख़र कर दिया गया है कल का मुश्तरका इजलास। एक जानिब जिहाद करार दे रहे थे, दूसरी जानिब तारीख़ी दिन, ये मौख़र क्यों किया गया, इस पे बहुत सी बातें हैं, डिटेल इस पे बात करेंगे। अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले हुक्मरान जमात के इत्तेहादी हैं अमीनुल हक साहब, वफाकी वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके वक्त का। अमीन साहब, ये बताइए आपके कितने लोग शरीक थे इसमें, और क्या वाकई आपकी जमात, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे ये कल का मुश्तरका इजलास मौख़र किया गया? देखिए फैसल, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि MKM एज ए पार्टी के तौर पे आज के इजलास में मौजूद थी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, हमारे सेनेटर भी मौजूद थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो वज़ीर-ए-आज़म की कोर कमेटी थी उनके सामने ये बात रखी कि MKM पाकिस्तान चूँकि जमहूरी रवायत के साथ आगे बढ़ना चाहती है और जमहूरी रवायत का तो बुनियादी असूल है मशावरत। हमने यही बात उनके सामने रखी बड़े अदब के साथ कि यस, जो वज़ीर-ए-आज़म का विजन है कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात होना चाहिए, बिल्कुल MKM पाकिस्तान का भी ये विजन है, क्योंकि हम तो 2018 में इसके डसे हुए भी लोग थे। लेकिन साथ साथ हमने कहा कि ये जो EVM के जो मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो मामला है, इस पे अब से तकरीबन 2 हफ्ता पहले भी वफाकी हुकूमत की एक टीम शिबली फराज से आदत में MKM के मरकज हैदराबाद तशरीफ लाई थी। एक जिसे कहते हैं डिटेल ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन उनमें चंद सवाल उस वक्त भी ऐसे थे जिसके जवाब नहीं दिए गए थे, और हमने उनसे ये अर्ज किया था कि आप इन जवाबात को मेक श्योर करें कि दिया जाए। कल भी, यानी गुज़श्ता कल भी कौमी असेंबली में जिसे कहते हैं कि एक सेशन मुनक्कद किया गया, उस पर भी चंद सवाल रखे गए, उसके भी जवाब नहीं मिले। हमने बड़े अदब के साथ उनको अर्ज किया कि बेहतर ये है कि आप इसे मौखर कर दें, जो ज्वाइंट सेशन है इसको मौखर कर दें, और आप भी आपस में मशावरत करें। MKM पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश थी कि ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से अपनी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, राब्ता कमेटी है, उनके साथ भी मशावरत कर लिया जाए ताकि बेहतर से बेहतर सोल्यूशन निकल सके। मैं समझता हूँ, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म उनकी पूरी टीम की, कि उन्होंने हमारी बात बड़े गौर से सुनी है और उसके बाद इन्होंने जिसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन को मौखर करने का फैसला किया। अमीनुल हक साहब, ये फरमाएं कि अगर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत एड्रेस नहीं करती और इत्तेफाक राय आपका नहीं हो सकता, अपोजिशन का इत्तेफाक नहीं हो सकता, दोबारा ये मंजूर करने की कोशिश करती है, तो आपका रवैया क्या होगा? क्या आप साथ देंगे या आप अलग होंगे? हाँ इरशाद भाई, ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जमहूरी रवायत के आइन मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यस, इसमें न सिर्फ कि MKM पाकिस्तान बल्कि काफ लीग की भी अपनी रिजर्वेशन थे, तो मैं समझता हूँ कि यस, उन रिजर्वेशन को ये बैठेंगे, इनको दूर किया जाएगा, और दूर करने के बाद ही मेरा ख्याल है कि ये जो भी इश्यूज आएंगे EVM के हवाले से आएगा, इश्यूज के हवाले से आएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक मुत्तफ़िक़ा राय बनाई जा सकती है। जी ठीक। आप इस हवाले से कोई अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे या अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे कि वो भी आपकी हम ख्याल हो? हाँ देखिए, जहाँ तक अपोजिशन पार्टी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि आप देखा हो कि आज से गालिबन चंद माह पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी अर्ज की थी कि MKM को हम 2 वज़ारत देती हैं, MKM शामिल हो जाए वज़ारत में। हमने उस वक्त में उनसे माजरत की थी और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आप पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर कर लें, फिर इस पर बात की जा सकती है। इसी तरह अगर वफाक में जो अपोजिशन पार्टियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरी भी हैं, तो उनके साथ हमारे असेंबली के अंदर मुलाकातें होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, मशावरत होता रहता। और फिर अरशद आरिफ भाई, आपने देखा कि MKM ने हर मौके पे, चाहे नवाज शरीफ के बैरून मुल्क भेजने की बात हो, MKM ने असली मौक़िफ़ अपनाया, शहबाज शरीफ की प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात हो, या साद रफीक की प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात हो,
میں سمجھتا ہوں MKM نے اصلی موقف اس وقت بھی اپنایا تھا اور کہا تھا کہ قانون کے مطابق چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں جمہوری روایت کی بات ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس کے گواہ ہیں. اور ایک بدلی ہوئی MKM ہے جو ایوان کے اندر بھی اصلی موقف اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین الحق صاحب. وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور حکومتی اتحادیہ. ایک بات تو ارشاد صاحب کلیئر ہو گئی ہے کہ MQM اور اتحادیوں کی درخواست پہ یہ مشترکہ اجلاس جو ہے پارلیمنٹ کا اس کو مؤخر کیا گیا. لیکن ایک اور بھی ہے کہ کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ بندے ہی حکومتی جو اتحاد ہے وہ پورے نہیں کر پا رہا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب، جو بات کی گئی کہ ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ 2 اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے لوگوں نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ کل کا اجلاس مؤخر کیا جائے، اس کی نفی تو خود ہی حکومت کر رہی ہے. ارشاد صاحب نہیں، یہ چونکہ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اپنی رائے بعد میں دوں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ بڑی 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے درخواست کی اسپیکر سے کہ یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے تو اور ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے تاکہ ایک مشاورت سے اور اتفاق رائے سے یہ بل پیش ہوں. آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا کوئی مختلف رائے ہے آپ کی؟ نہیں، تصدیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اچھا، ہم نے 4:20 پہ ہمیں نوٹیفیکیشن موصول ہوا جی، اور 4:58 پہ جو ٹویٹ ہے جی، فواد چودھری صاحب کا وہ آ گیا تھا. اچھا، تو ہماری کوئی کسی قسم کا رابطہ بھی اسپیکر سے اس بارے میں نہیں ہوا، نہ ہی ہماری یہ حکمت عملی میں شامل تھا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں اپوزیشن کی اکثریت ہوتی ہے اور متفقہ طور پر انتخابی اصلاحات کو منظور کیا جاتا ہے. اس کا ایک عمل ہے، یہ ایک دن میں آپ نہیں کر سکتے، ایک پورا طریقہ کار ہے. اس بات سے اتفاق بھی کیا گیا. اسپیکر صاحب نے کہا جی وہ کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی آج تک نہیں بن پائی. ایک اور کمیٹی بنی تھی جو اجلت میں 10-12 بل قومی اسمبلی نے منظور کیے تھے اور سینٹ میں بھیج دیے تھے، اس پر ایک کمیٹی بنی تھی. اس میں بھی انتخابی اصلاحات کے بل تھے. اس کی بھی صرف 2 میٹنگز ہو پائیں. TORs طے ہوئے. شاہدہ رحمانی صاحبہ کو شاہدہ صاحبہ جو JUI سے ہیں وہ اس کی چیئرپرسن بنی. اس کی کوئی میٹنگ اس کے بعد قومی اسمبلی نے نہیں بلائی. تو یہ پہلے دن سے ہی یہ معاملہ عجیب ایک کیفیت کا شکار ہے. نہیں عباسی صاحب، اسپیکر جب یہ کہہ رہے ہیں ایک تو نفی جو ہے وہ امین الحق صاحب نے بھی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری درخواست پہ یہ جو اجلاس ہے اس کو مؤخر کیا گیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے جو اسپیکر صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہیں وہ کرنا پڑ گیا، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ اس پہ اتفاق چاہ رہے ہیں اس لیے یہ کیا گیا، یہ اتنا تذبذب کیوں ہے؟ اور اسپیکر صاحب کی طرف سے، اسپیکر آفس کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اپنے بیانات اگر ملا لیا کریں تو ان کو ہمیشہ یہ بے عزتی ان کی نہیں ہوگی. یہ حکومت کا ایک خاصہ ہے کہ ہر معاملے پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی بے عزتی عوام کے سامنے کرواتے ہیں. آج بھی یہی ہوا. اچھا، کوئی رابطہ بھی اپوزیشن کا، پہلے اس میں نوید قمر صاحب کا نام لیا گیا، پھر کسی اور کا نام لیا گیا. کوئی رابطہ اپوزیشن نے اسپیکر صاحب سے نہیں کیا، نہ اس کی ضرورت تھی. میں نے بتایا کہ 4:20 پہ آج شام کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے کہ جی صبح 11 بجے جوائنٹ سیٹنگ ہے. یہ آپ خود حساب لگا لیں کہ جس میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 450 کے قریب ممبران نے آنا ہوتا ہے. آپ کوئی 16 گھنٹے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کو چلانے کا؟ یہ تو کئی دن کا، ہفتوں کا نوٹس دیا جاتا ہے، اگر دنوں کا نہیں تو وہ وہیں سے ساری بندیتی واضح ہے. ہم تو پہلے دن سے منتظر ہیں کہ اسپیکر صاحب جو روایات ہیں پارلیمان کی اس کے مطابق ایک پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤزز کی بنائیں. اس میں ہر جماعت جو پارلیمان میں ہے اس کی ممبرشپ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس میں حکومت کی اکثریت نہیں ہوتی تاکہ متفقہ طور پر بل منظور ہو سکیں. یہ بات کئی دفعہ اسپیکر صاحب کو فلور آف دا ہاؤس اور میٹنگز میں بھی بتائی گئی. انہوں نے اس سے اتفاق کیا لیکن آج تک کچھ عمل نہ کر پائے.
یہ حقائق ہیں سارے معاملے کے. یہ عباسی صاحب یہ ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ بھی تو ایک موجود ہوگی, اس کا بھی آج کوئی اجلاس نہیں ہوا اسپیکر صاحب کے ساتھ؟ جی ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا, کیونکہ ہاؤس میں کوئی بزنس ہوتا نہیں ہے. اچھا, ہم نے اس دن بھی پچھلے جمعے کو بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ آج ضرورت ہے کہ یہ ہاؤس مہنگائی پر ڈیبیٹ کر سکے. صحیح. تو اسپیکر صاحب تو غائب ہیں, وہاں پہ کبھی ڈپٹی اسپیکر بیٹھتے ہیں, کبھی کوئی اور بیٹھتا ہے, لیکن ہاؤس تقریباً جب سے یہ بنا ہے اس کے اندر کوئی عوام کے مسئلے کی بات آج تک نہیں ہو سکی, کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بات وہاں پر ہو, اور ہاؤس مفلوج ہے. اسپیکر صاحب مختلف ہیلے بہانے کر کے اپنی بھی بےزتی کراتے ہیں, ہاؤس کی بھی بےزتی کراتے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں یہ اتحادیوں کا دباؤ تھا یا پارٹی کے اندر بھی کوئی بغاوت تھی جس کی وجہ سے اجلاس ملتوی کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی درخواست یا ایسا مشورہ نہیں دیا. جی ہمارے مشورے پر وہ عمل کریں تو ہاؤس بلانے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ ہفتہ 10 دن کا نوٹس دیتے ہیں کہ باہر سے لوگ بھی جو ہیں وہ آ جائیں, کیونکہ یہ اہم اجلاس ہے. آپ ایک اتنی بڑی تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں موقع دینا چاہیے کہ تمام. پچھلا بھی جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا رات کے 10 بجے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ صبح 10:30 بجے اجلاس ہے. یہ کیفیت ہے آج اسپیکر صاحب کی. اس کی تمام تر ذمہ داری قومی اسمبلی کے اسپیکر پر جاتی ہے, جنہوں نے تمام پارلیمانی روایات کو, اسمبلی کے جو قانون ہیں, جو رولز ہیں, سب کو پامال کرتے ہوئے وہ آج کام کر رہے ہیں. اور تاریخ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرے گی, لیکن میں باقی قیاس آرائی ہی کروں گا, کچھ کہوں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے اجلاس ہوا, اس میں کہا گیا جی کہ کل جو ہے جوائنٹ سٹنگ ہے, اس میں سب نے حاضر ہونا ہے, اور اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد مؤخر کر دیا گیا. تو یقیناً کچھ وہاں پر اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ, اور اختلاف کی بے پناہ گنجائش ہے, کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ آئین سے متصادم ہے. یہ جو ہمارا رہا صحابی جو نظام ہے الیکشن کا, اس کو بھی یہ تباہ کر دیں گے, اور عوام کا اعتماد جو پہلے ہی الیکشنوں سے اٹھ چکا ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اور جس ملک میں عوام کا اعتماد الیکشنوں پر نہ رہے, وہاں پھر جمہوریت باقی نہیں رہ سکتی. اب حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن سے مشاورت کریں گے, اپوزیشن کی آراء لیں گے, تو اگر اسپیکر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے اور بامقصد مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے تو اپوزیشن تیار ہوگی اس سارے معاملے میں؟ اس میں آراء نہیں دی جاتی, اس میں ایک پارلیمان کی کمیٹی بنتی ہے. یہ 2016 میں کمیٹی بنی تھی. ہر جماعت جس کا ایک ممبر بھی پارلیمان میں تھا اس کمیٹی کا رکن تھا, اور اس کے پاس ووٹ بھی تھا, اور اس کمیٹی میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی. تو ایسی کمیٹی بنتی ہے جہاں پر کسی ایک شخص کی یا ایک جماعت کی رائے حاوی نہ ہو, اتفاق سے معاملہ ہو, کیونکہ جو انتخابی نظام ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے. اس میں جب آپ تبدیلی کریں گے وہ ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے عوام کے تمام نمائندوں کو قابل قبول ہو. آپ صرف عددی برتری کی بنیاد پر یہ انتخابی اصلاحات کے نام پر اس نظام کو نہیں بدل سکتے. مثلا آپ اس نظام میں دیکھیں کہ ایک نظام ہے ای وی ایم کا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, دنیا میں ناکام ہو چکا ہے, اس کو یہاں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ نے نظام کرنا بھی ہے, اس کو کئی الیکشنوں میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں 2 الیکشنوں میں ٹیسٹ ہوا اور ناکام ہو گیا. جی ٹھیک. تو آپ جب اس کو اب یہاں ٹھوسنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چل پائے گا. جی ٹھیک ہے. عباسی صاحب اس سے بھی جو خوفناک بات ہے کہ آپ نے جو ووٹر لسٹ کا نظام ہے وہ ناظرہ کے حوالے کر دیا ہے. جی یہ قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بے پناہ خامیاں ہیں یہ ساری, ان کی ساری. جی ٹھیک ہے. عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ذرا یہ الیکشن کے نظام پہ بات کریں گے. جو ڈسکہ الیکشن کو لے کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے اس پر آپ نے کہا کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں, تو اس پر بھی بات کریں گے. پھر پی ڈی ایم وہ بھی خاصی متحرک ہے, کل شہباز صاحب کا عشائیہ تھا, آج بلاول صاحب کا ہے. یہ جو آپٹکس ہیں اپوزیشن کی, انہوں نے کیا پیغام دیا حکومت کو, اور مؤخر ہوا مشترکہ اجلاس, بریک کے بعد جانتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, اب یہ معمہ بن گیا, اپوزیشن تو کہتی ہے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا, اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ صبح اپوزیشن کے کچھ لوگ ملے, اتحادی کہتے ہیں ہم نے درخواست کی مؤخر کریں. وزیر اعظم صاحب نے زہرانہ دیا, زہرانے میں کہا کہ کل تاریخی دن ہے اور کل آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد سب ایک دم یہ مؤخر ملیا میٹ. اس حقیقت کے قریب ارشاد صاحب کیا ہے؟ دیکھیں جی, عباسی صاحب نے جو بات کی ہے اور امین الحق صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اتحادیوں کا دباؤ بھی نظر آیا, اور ایک جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ارکان اسمبلی تحریک انصاف کے وہاں موجود نہیں تھے, کم تعداد میں تھے, اور یہ خوف بہرحال موجود ہوگا کہ کل اگر ارکان نے جس طرح گزشتہ روز 2 جو پرائیویٹ بل تھے پرائیویٹ ممبرز ڈے پر ہوا کہ شکست ہوگی, تو کل بھی کہیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ قرینے کی آس بات ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسے مواقع پر اندیشہ موجود ہوتا ہے. اور یہ ایک میں دور کی کوڑی لا رہا ہوں کہ کوئی وزیر اعظم صاحب کوئی ایسی تقریر تو نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کے قریبی ساتھیوں کو اندیشہ ہو کہ جی اس سے معاملات شاید بگڑ سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک اندیشہ موجود ہے, لیکن یہ اندیشہ ہے دور دراز ہیں. اصل سوال میرا اسپیکر اسد قیصر صاحب سے یہ ہے کہ جب صبح آپ کو پتہ چل گیا, آپ کے بقول اپوزیشن نے آپ سے کہہ دیا کہ جی ہمیں موقع دیں, ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں, شریک ہونا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے وزیر اعظم کو زہرانے سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس پہ میرا خیال ہے اگر ایسی بات ہے تو وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے جوزرس کفایت شعار آدمی ہیں جی, تو اسد قیصر صاحب نے کہا ہوگا کہ کھانا تو کھائیں ایک دفعہ وزیر اعظم کے بابرکت کھانا تو کھا لیں, پھر اس کے بعد بتا بھی دیں گے, ورنہ یہ بات بنتی نہیں ہے کہ صبح بات ہوئی اور دوپہر تک نہ بتائے گی, اور جس طرح فرما رہے ہیں کہ 4:58 نہیں جی 4:20 کا پہلا عباسی صاحب نے 4:20 پہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد 58 پہ وہ کر رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہے. لیکن عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرمائیں جو کل گزشتہ روز ہوا, جس طرح 2 بل جو تھے وہ ان کی مرضی کے بغیر یعنی وہ اپسیٹ کیا اپوزیشن اپسیٹ ہوا, تو اب اس طرح کے اپسیٹ کے امکانات آگے دیکھ رہے ہیں بدلتی ہوئی فضا میں, یا یہ ایک وقتی سی بات تھی اور حکومت پھر سنبھل جائے گی؟ عباسی صاحب دیکھیں, کل تو پرائیویٹ ممبر ڈے تھا جی, حکومت پہلے دن سے ہی ملک کے معاملات کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتی اور پارلیمان کو تو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتی. اسی وجہ سے سارے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جو آج سپریم کورٹ میں ہوا, یہ بھی پارلیمان کو توجہ نہ دینے اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہوا. جو اسمبلی کے اندر نمبرز ہیں وہ حکومت کی جب اکثریت ہوتی ہے, حکومت برقرار ہی اس عددی برتری پہ رہتی ہے, لیکن اس وقت جو حکومتی اراکین بھی ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت اتنی ناکام ہو چکی ہے, عوام میں اتنی بدنام ہے کہ ہمیں شاید اگلی دفعہ اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر کامیابی تو کیا اس کے کامیابی کے قریب بھی نہ جا سکیں. اس لیے ہر شخص اپنی سیاست کو بھی دیکھتا ہے, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کا ذرا تجزیہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی وفاداریاں جماعت کے ساتھ ہیں یا اپنی سیٹوں کے ساتھ ہیں. وہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آج ہوا کیوں ہوا, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس قسم کا یہ کوشش ہو رہی ہے ملک میں ایک انتخابی نظام لانے کی, یہ تو نظام عوام کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. ہمارے ملک کا ہمیشہ المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہیں, اور یہ نظام جو ہے یہ الیکشن کو مکمل طور پر چوری کی کھلی اجازت دے دے گا, اور ایسی چوری ہوگی جس کا کھوج لگانا بھی مشکل ہوگا, مشکل کیا بلکہ ناممکن ہوگا. تو یہ معاملات ہیں جس کو ہر سیاستدان سمجھتا ہے. عباسی صاحب الیکشن چوری پر آپ نے کہا جو ڈسکا الیکشن کو لے کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے, آپ نے کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ نے کارروائی انیشیٹ کی تھی مشرف صاحب کے خلاف. بالکل, میں یہ میری رائے ہے. جی, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ انیشیٹ کریں گے, مسلم لیگ نون کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی اس کو لے کر, اور اگر کرے گی تو کس کس کو نامینیٹ کرے گی؟
دیکھیں مسلم لیگ نون تو فریق ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک آئینی ادارے نے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ ایک حکومت جو برسر اقتدار ہے اس وقت بھی، اس نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنا کر، ایک پلاننگ کر کے ایک الیکشن چوری کیا ہے. اگر الیکشن میں کوئی مداخلت کرے تو الیکشن قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، لیکن جب ایک حکومت، ایک اور آئینی ادارہ جو حکومت ہوتا ہے، وہ منصوبہ بندی کر کے، حکومت کے افسران کو استعمال کر کے، پولیس کو استعمال کر کے، ایک منظم طریقے سے پلاننگ کر کے، میٹنگز کر کے وہ الیکشن چوری کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس پر آرٹیکل 6 لاگو ہو سکتا ہے. اور آج پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے پاس ایک موقع ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں کے الیکشن کے نظام کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے، جو الیکشن چوری ہوتے ہیں، اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دیں، اور اتنی بڑی، اتنی اونچی دیوار کھڑی کر دیں کہ اس کو پھلانگنے سے پہلے جو شخص بھی پھلانگ رہا وہ سوچے کس پر آرٹیکل 6 کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو. بس سب جی پہلے تو اس کی تفتیش ہوگی نا. جو بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، یہ ایک انکوائری ہوتی ہے، ایک پرچہ درج ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک اقامے پر اس ملک کے وزیر اعظم کو ٹرائل کیا. تو الیکشن چوری جو ہے، جو ایک منظم سازش سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن نے رپورٹ شائع کر دی ہے، تو اس پر تو بڑی بآسانی یہ ٹرائل ہو سکتا ہے. اس میں پتہ چلے گا کہ ذمہ دار کون تھے. کیا مقامی پولیس افسران خود یہ کام کر رہے تھے؟ کیا مقامی ضلع انتظامیہ کے لوگ خود کر رہے تھے؟ کیا ان کو کسی وزیر نے حکم دیا؟ کیا ان کو وزیر اعلیٰ نے حکم دیا؟ کیا ان کو ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا؟ کیونکہ جو جماعت وہاں پر کارروائی کر رہی تھی، جس کی حکومت وفاق میں بھی ہے اور صوبے میں بھی ہے، اس کا سربراہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے. تو یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے. تو آج یہ موقع ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، ان کو آج سب سے بڑی انتخابی جو اصلاح ہے اس کا موقع ہے ملک کی عدلیہ کے پاس. اور مجھے امید ہے کہ اگر آج جیسے انہوں نے وزیر اعظم کو بلا لیا کہ آپ اگر بتائیں کہ آپ یہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے اور دوسری تنظیموں سے، تو اس طرح یہ بھی ایک موقع ہے کہ ایک آئینی ادارے نے اپنی تشویش اور ثبوت کا اظہار کر دیا ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو جو پاورز ہیں جو استعمال اکثر کی گئی ہیں چھوٹے معاملات کے لیے، تو یہ تو ایک آئینی مسئلہ ہے اور ملک کے مسائل کے ایک حل میں سے ایک ہے. عباس صاحب، آپ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات موجودہ حکومت کر رہی ہے، آپ اور آپ کی جماعت اس مذاکرات کے حق میں ہے یا آپ غیر مشروط مذاکرات کے حق میں ہیں یا مشروط مذاکرات کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کی پاکستان کے عوام کو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم نے ایک ترکی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو میں دی. جی، انہوں نے اپنی اس عرصے میں 6 تقاریر میں کوئی ذکر نہیں کیا. انہوں نے پارلیمان میں بات نہیں کی. اس کے بعد پھر جو ابھی بریفنگ ہوئی ہے 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں، جس میں آرمی چیف بھی تھے اور آئی ایس آئی کے سربراہ بھی تھے، وزیر اعظم صاحب اس دن کہیں اور زیادہ اہمیت کے کسی کام میں مصروف تھے، وہ نہیں آ سکے، لیکن ان کے وزراء وہاں موجود تھے. تو وہاں پر یہ بات رکھی گئی کہ یہ سوچ ہے کہ اس پر پارلیمان کی رائے چاہیے. تو پارلیمان کے ہر شخص نے جو وہاں پر بولا، اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور وہ رائے یہی تھی کہ یہ مذاکرات کی اجازت، اس مذاکرات کی منظوری، اس کی مقصد کیا ہے، یہ کس طرح ہوں گے، کیونکہ تحریک طالبان جو ہے پاکستان، یہ اس نے سینکڑوں حملے پاکستان کے اندر کیے، وطن دشمنی کی. اس کے بعد ان کو مذاکرات کا موقع دیا گیا، انہوں نے اس کی نفی کی. ایک 3 سال کی جنگ ہوئی اور پاکستان میں امن حاصل ہوا، اور ہزاروں ہمارے افواج کے اور پولیس کے اور شہری شہید ہوئے. اے پی ایس کا واقعہ 147 جس کا آج ذکر
سپریم کورٹ نے بھی کیا. 147 ہمارے ہونہار بچے وہاں پر شہید ہوئے. ان کے والدین آج تک پوری زندگی اس دکھ میں رہیں گے. پورا پاکستان اس کو اپنی تاریخ کے ایک بدترین دردناک واقعہ سمجھتا ہے. تو جب یہ معاملات ہوں تو یہ کوئی ایک ادارہ یا ایک کابینہ یا ایک وزیر اعظم یہ فیصلے نہیں کر سکتا. یہ اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں آپ کو پارلیمان کے پاس آنا ہوگا, اپنا موقف بیان کرنا ہوگا, اور پارلیمان ہی کی اجازت سے, عوام کے نمائندوں کی اجازت سے اگر کبھی یہ فیصلہ ہو تو یہ فیصلہ اس فورم پر ہوگا, کوئی اور فورم اس کا ہے نہیں. عباس صاحب, آج یہ ذکر بار بار ہوا, یہ سپریم کورٹ میں جو پیشی ہوئی, وزیر اعظم صاحب پیش ہو گئے. آپ یہ فرمائیں کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد 4 سال تک آپ کی حکومت رہی, کیا وجہ ہے, کون کون سے وہ اقدامات نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے آج بھی جو معصوم بچے ہیں, شہداء ہیں, ان کے والدین سپریم کورٹ میں داد رسی کے طلبگار ہیں؟ تو آپ کے دور میں یہ نہیں ہو سکا, اور خاص طور پر وہ 8 افراد جن کو وہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, یہ تو ان کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں. جی. اس کے بعد آپ تاریخ ہم ذرا اس کو بھول جاتے ہیں. اس کے بعد ملک میں ایک عزم ہوا, ایک نیشنل ایکشن آل پلان پارٹیز کانفرنس ہوئی جو وزیر اعظم نے بلائی, جس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں, اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس برائی کا, اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر مذاکرات کی کوشش بھی ہوئی. اس کے بعد جب مذاکرات میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر ایک جنگ ہوئی جو 3 سال کے قریب جاری رہی. اس میں پاکستان کامیاب ہوا اور پاکستان کو امن ملا. اب جو معاملات, جو پٹیشن دی گئی ہے, وہ اپنی داد رسی کی بات کر رہے ہیں. وہ جو اس میں محرکات ہیں, وہ جو عدالتی معاملہ ہے وہی جانتے ہیں کہ کیا ہیں. میں اس کا علم نہیں رکھتا, لیکن یقیناً جو بچے وہاں شہید ہوئے ان کے والدین کی جو بھی بات ہے وہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کو اب سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا. جی. وہ تو جو پٹیشنر ہیں وہ تو چاہتے ہیں, اور رپورٹ جو کمیشن کی رپورٹ ہے جو جیسے ثاقب نثار نے بنایا تھا, اس میں 8 لوگ ہیں جن میں سابق آرمی چیف ہے, سابق DGI ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہیں KP کے, اس کے بعد سابق سیکرٹری داخلہ ہیں, آپ کے وزیر داخلہ نثار علی خان ہیں, ان کے نام ہیں. تو کیا موجودہ حکومت یہ اہلیت رکھتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے؟ دیکھیں, اگر یہ ہمارا ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے کہ ہم جب بھی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی قومی نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کمیشن بناتے ہیں اور پھر اس کی رپورٹوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس سے ہمیشہ اس معاملے کے بارے میں ابہام رہتا ہے, شک اور شبہ رہتا ہے. تو یقیناً جو رپورٹ آئی ہے اس کو پارلیمان میں پیش کریں. پارلیمان ہی واحد فورم ہے جو ان معاملات سے ڈیل کر سکتا ہے. پھر پارلیمان کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس کے بعد اس نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. ہم ہمیشہ پارلیمان کو بھول جاتے ہیں جو اس ملک میں ہر معاملے عوام کی رائے وہیں سے چلتی ہے, وہیں پر عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے. تو اس رپورٹ کو بھی پارلیمان میں رکھیں. ہماری ایک لمبی تاریخ ہے رپورٹیں خفیہ رکھنے کی, اور یہ سب جو معاملات ہیں جو لوگ عدالت میں جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں جب پارلیمان مفلوج ہوتا ہے اور عوام کی مسائل کی بات یا کوئی کسی معاملے پر بات وہاں پر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے عباسی صاحب, ایک اور معاملہ ہے جو آپ نے پارلیمان کا ذکر کیا. پارلیمان میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بڑا مشترکہ اور متفقہ جو لاحہ عمل ہے اپوزیشن کا, بڑا اتحاد نظر آ رہا ہے. کل شہباز صاحب کا عشائیہ, آج بلاول صاحب کا عشائیہ. PDM کے پلیٹ فارم پہ کیا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے؟ مولانا سے آپ مستقل رابطے میں ہیں, ان کی کیا رائے ہے؟ پیپلز پارٹی اگر واپس آنا چاہے تو کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں, آپ کے اپنی آپ سیکرٹری جنرل ہیں. ہاں جی, یہ بڑے آسان راستہ ہے. پیپلز پارٹی نے اور ANP نے اعتماد توڑا تھا اس اتحاد کا, PDM کا, اور پھر PDM کو چھوڑ دیا تھا.
تو اتحاد کو بحال کریں اور اس میں شامل ہو جائیں. یہ اتحاد ہمیشہ اعتماد پر چلتے ہیں. جب اعتماد نہیں ہوگا تو اس اتحاد میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں. کیسے اعتماد کیسے بحال کریں عباسی صاحب؟ معافی مانگیں کیا؟ اعتماد توڑنے والا جانتا ہے کس طرح بحال ہوتا ہے. آپ بلاول بھٹو کے انہوں نے چھوڑی تھی, پی ڈی ایم نے ان کو نہیں چھوڑا تھا. عباسی صاحب آپ بلاول بھٹو کے ڈنر میں عشائیے میں جا رہے ہیں؟ جی میں نے جانا ہے, لیکن مجھے ابھی لیٹ خبر ملی ہے تو میں انشاءاللہ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کروں گا. جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ معاملات تو ہو گئے. عباسی صاحب اب لاہے عمل اپوزیشن کا مزید کیا ہے؟ کل کے لیے تو اب بڑی تیاری تھی کہ آپ کوشش کریں گے کہ جو قانون سازی کی جانی ہے اس کو روک سکیں. اب جب یہ اجلاس مؤخر ہو گیا ہے, اپوزیشن پارلیمان تک تو ہمیں اتفاق نظر آتا ہے, پی ڈی ایم کو لے کے اب کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اور مزید ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں, ٹف ٹائم جو ہوتا ہے پارلیمان میں وہ اس وقت ہوتا ہے جب نظام آئین کے مطابق چل رہا ہو. یہاں تو نظام آئین کے مطابق ہے نہیں. جب قومی اسمبلی کا اسپیکر رات کے 10 بجے اجلاس بلائے کہ صبح 10 بجے اجلاس ہے اور آپ پہنچ جائیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معاملہ بدنیتی پر ہے. جب آپ 4:20 پہ, جو بڑا ایک مناسب وقت ہے جوائنٹ سیٹنگ بلانے کے لیے, وہ بھی بدنیتی کا معاملہ ہوا کہ صبح آ جائیں جی 11 بجے. اب 450 ممبران ہیں, ایک ووٹ اہمیت رکھتا ہے, مسئلہ قومی نوعیت کا ہے اور بڑے دور رس نتائج کا حامل ہے. تو آپ اگر یہ اہمیت دیں گے تو پھر پارلیمان تو نہیں چلتا. تو اس لیے جب بھی آپ نے پارلیمان چلانا ہو, جب ملک آئین کے مطابق ہوگا تو پھر ہی نظام چل پائے گا. اور یہ پارلیمان اور اس کے اندر کیا کرنا ہے, عوام کی بات کیسے ہونی ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. لاسٹ کویسچن عباسی صاحب, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پتہ سیم پیج ہے یا نہیں, لیکن 5 سال حکومت پورے کرے گی. آپ کی سیم پیج سے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا برقرار ہے سیم پیج؟ میں تو پتہ نہیں سیم پیج پہ کون ہوتا ہے نہیں ہوتا. میں زیادہ سیم پیج کا دعوے کرنے والا کبھی نہیں تھا. میرے نزدیک پاکستان میں ایک ہی پیج ہے اور اس کا نام آئین ہے. آئین کے اندر رہیں, سارے ادارے رہیں, آئین کے مطابق ملک کو چلائیں تو ملک کے مسائل کا حل نکل آئے گا. اقتدار کو طول دینے سے ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان صاحب, آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کل 11 نومبر جو ہے 11 تاریخ 11واں مہینہ اور 11 بجے اجلاس تھا. یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ نمبر تھا, لیکن اصل نمبرز کتنے کم تھے, آج کتنے لوگ کم تھے زہرانے میں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چیمہ صاحب, ایم کیو ایم تو کہتی ہے کہ ہماری درخواست پہ جو کل کا مشترکہ اجلاس ہے اس کو مؤخر کیا گیا. کیا مسلم لیگ قاف کی جانب سے بھی یہی درخواست تھی, اور اگر یہ تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی, درخواست ہماری بالکل یہی تھی کہ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی وی آر ناٹ بریف, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہمیں آپ اتنا ٹائم دیں کہ ہم اپنی پارٹی میٹنگ بلائیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ پرپوزل رکھیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں. تو ہمیں ایک پولیٹیکل, ہمارا ایک پوسچر ہے, ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹیٹس ہے, تو وہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جائیں گے, ان سے اپروول لیں گے یا وہ ریجیکٹ کریں گے یا اپروو کریں گے, ہم واپسی آ کے آپ کو بتا دیں گے کہ جی یہ اس شکل میں یا اس ترمیم کے ساتھ یا ہمیں منظور ہے یا نہیں منظور ہے. تو وہ آج انہوں نے مہربانی کی ہے, انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا, کفر کر دیا. چیمہ صاحب, آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, یہ پرپوزل کیبنٹ میں کبھی زیر بحث نہیں آئی انتخابی اصلاحات کی اور ای وی ایم کی؟ کیبنٹ میں ای وی ایم مشین کی پرپوزل ہمیشہ آئی ہے. اچھا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جن کے ساتھ اتحاد میں ہوتی ہیں, کیا پارٹی لیول پہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟
نہیں بالکل لینا چاہیے. تو یہ 7-8 مہینے سے یہ مہم چل رہی ہے تو کیوں نہیں یہ اعتماد میں لیا گیا؟ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو جی وہی بتا سکتے ہیں جی، وہ اب ہم تو نہیں بتا سکتے کہ یہ تو بھی سے آپ پوچھیں. نہیں باقی معاملات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، یک طرفہ فیصلے کیے جاتے ہیں. آلموسٹ یک طرفہ فیصلے کرتی ہے تحریک انصاف. جی ابھی تک تو ہمارا تجربہ یہی ہے جی، فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے. اچھا اور آج تک اتفاق کی بات یہ ہے جی. کہ کوئی ایسا بل، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں ہم نے حکومت کا ساتھ نہ دیا. اچھا بعض اوقات بہت ساری ریزرویشن کے باوجود ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں. اب اگر ہم دیکھو نا، اگر ہمیں سمجھا نہ جائے یا ہمیں سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے جی. تو اس میں اب ہمارا قصور تو ہے نہیں، وہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں چیمہ صاحب، یہ اتحادی کے طور پہ اگر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو پھر یہ ساتھ دینے کی حجت کیوں تمام کی جاتی ہے اتحادیوں کی طرف سے؟ سر اس لیے حجت کہ آگے دیکھیں نا، اب ہم سے علیحدہ ہو کے تو ضرور فیصلہ کریں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن دیکھیں نا کہ آگے ہم نے ایک اسٹرگل کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مل کے بھی کی ہوئی ہے، ان سے ہٹ کے بھی کی ہوئی ہے، اور بڑی کوشش کی ہے ہم نے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، اچھے ہوں. لیکن آپ کے سامنے ہے نا جی حالات، ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے ایک اتحاد کیا ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور دیکھیں لڑکی آگے بھی کتنی دیر گاڑی چلتی ہے، کتنی دیر نہیں چلتی. چیمہ صاحب یہ فرمائیں کہ موجودہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اس وقت تک کی 3 سال کی، 3.25 سال کی، اس کارکردگی کے ساتھ آپ اپنے حلقے میں الیکشن لڑنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ یار اتنے اسٹریٹ سوال نہ پوچھو، ابھی میں شادی ہوں، خدا کا نام لو. نہیں چیمہ صاحب، الیکشن تو آپ لڑیں گے، آپ ظاہر ہے آپ کے پاس اختیار ہے. تو یار ساری زندگی گزر گئی لڑتے ہوئے، اگلا بھی لڑیں گے بشرطِ صحت اور بشرطِ زندگی. جی. لیکن اس اتحاد کی قیمت کیا ہے سر؟ ہمارے پرویو سے باہر ہوتے ہیں. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ اب دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا فیصلہ بالبات نہیں کریں. اچھا اب جو التوا ہوا ہے، آپ کو صرف ای وی ایم پہ اعتراض ہے یا اوورآل جو اس انتخابی اصلاحات کا پورا پیکج ہے اس پر اعتراض ہے؟ جی پورے پیکج پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس لیے اب آپ پارلیمانی اپنی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے اور وہاں سے اعتماد لے کے پھر دوبارہ آپ حکومت کو بتائیں گے کہ اجلاس بلا لیں دوبارہ؟ جی اگر اب ہم نے ان کا ساتھ دینا ہوا تو ضرور بتائیں گے، نہ دینا ہوا تو بھی بتائیں گے. اگر آپ کی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اصلاحات ناقابل عمل ہیں اور اس کے باوجود وہ منظور کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں جی ان کا رائٹ ہے، بڑی سیاسی جماعت ہے، کیوں نہ کروائیں گے. نہیں آپ ووٹ دیں گے پھر؟ نہیں، پھر اگر ہماری پارٹی نے ریجیکٹ کیا تو پھر ہم کیوں دیں گے ووٹ؟ نہیں اگر ووٹ نہیں دیں گے چیمہ صاحب تو بطور اتحادی پھر آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ بطور اتحادی پھر یہ تو فیصلہ اس وقت ہم کریں گے نا جب ہم نے یہ فیصلہ کر دینا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا، ان کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر اپنا تمام سیاسی فیصلے، ہم سیاسی لوگ ہیں یار، ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ہم نے اجلت میں ہم نے غیر سیاسی فیصلے نہیں کرنے ہوتے، ہم سیاسی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو چیمہ صاحب اس وقت جو مہنگائی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پر آپ نے اور آپ کی پارٹی نے کوئی ان کو تجاویز دی ہیں کہ یہ اقدامات کریں جس سے مہنگائی پر قابو پایا جا سکے؟ بھائی جان تجاویز ادھر دی جاتی ہے جہاں پر کوئی مشورہ کیا جائے. تجاویز ادھر دی جاتی ہے جہاں پر کوئی صلاح کی جائے کہ بھائی یہ حالات ہیں، آپ آئیے بتائیے، آپ لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی ہوئی ہے، اس صوبے پر حکومت کی ہوئی ہے، آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ ہم کیا کریں. جب دیکھیں نا ہم تو ایک ایگریمنٹ کو پانی دے رہے ہیں، وہ کب تک دیتے ہیں یہ اللہ کو پتہ. نہیں 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی کیبنٹ میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں مونس الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب موجود ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو کوئی فیصلہ ان سے بالا تو نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں مشورہ تک نہیں کیا جاتا. کیبنٹ کا فیصلہ اور چیز ہے. جی کیبنٹ میں یہ ڈسکس ضرور ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ڈسکس ہوا ہے. جی ہم نے اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی نے آ کر بریف کرنا ہے، ہماری پارٹی کو پی ٹی آئی نے آ کر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو دکھانی ہے کہ یہ مشینیں ہیں جو ہم لانا چاہ رہے ہیں.
PTI نے آپ نے یہ کرنا بھائی، میں نے تو نہیں کرنا. نہیں جو مہنگائی کے حوالے سے عمران خان صاحب ہر اجلاس میں کرتے ہیں کہ جی میں مہنگائی ختم کر جاؤں، تو آپ کی طرف سے کوئی تجویز تو دی گئی ہوگی کہ یہ کریں، یہ اقدام کریں تاکہ مہنگائی کم ہو. جو بات تو کیا ہے وہ بڑی جانکاری سے. چیمہ صاحب، یہ انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ اپوزیشن نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی؟ کوئی ایسا کوئی رابطہ نہیں کی. کل ایسے اسمبلی میں چونکہ خورشید شاہ صاحب پہلے تھے. جی ٹھیک ہے. طارق بشیر چیمہ، وفاقی وزیر اور مسلم وقاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. شکریہ چیمہ صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وقت کم ہے، جو آج سپریم کورٹ میں ہوا. پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. یہ پرائم منسٹر کا ایک آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرنسپل سٹینڈ تھا جس پہ انہوں نے بات کی اور اس پہ پرائم منسٹر قائم رہیں گے؟ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک سیاستدان کی خوبی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیں گے، بھالیں گے معاملے کی سنگینی کو، نوعیت کو، اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر تو کوئی ایکشن لینا ان کے سیاسی مفاد میں ہوا تو سر یہ عدالت میں کہا لوگ ہے، سیاسی جلسے میں نہیں، عدالت میں کہا ہے، سب سے بڑی عدالت میں. 4 ہفتے بعد دیکھیں نا یہ تو میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے دور میں کہتے کوئی مقدس گائے نہیں. ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بننے دوں گا. یہ وہی کورٹ روم نمبر 1 ہے جس میں گیلانی صاحب پیش ہوتے تھے. خیر، یہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا. شاہ صاحب ٹائم ختم. شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.